नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ख़ित्ते बर्र सग़ीर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम बसूरत हुज़ूर सैयदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तालीमात, आपके इरशादात और फ़यूज़ात पर मुश्तमिल प्रोग्राम कश्फ़ुल माजूब लेकर आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान सैलवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात, अपने इरशादात, अहादीस मुबारका के ज़रिए तसव्वुफ़ की वो तमाम चीज़ें जिन्हें बाद में सूफ़िया ने एक पूरे सलेबस और पूरे एक निसाब की सूरत में किताबी शक्ल में तश्कील दिया और अमल में इखलास के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए रहती दुनिया तक अपने निशानात को बाकी रखा। उनमें एक अज़ीमुल मर्तबत किताब हुज़ूर सैयदी व सनदी हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कश्फ़ुल माजूब शरीफ है। हम हर प्रोग्राम में हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के इरशाद फरमाए हुए उसलूब के मुताबिक ख़ास तरतीब के साथ किसी न किसी शख्सियत के ज़िक्र के साथ एक तरतीब के साथ हाज़िर होते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, आप मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर उनकी इल्मी और पुरवक़ार और धीमी शख्सियत के साथ साथ उनके खूबसूरत अफ़कार और उनके खूबसूरत अल्फाज से मुस्तफ़ीज़ होते रहते हैं। मेरी मुराद मोहतरमुल मक़ाम जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब से है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। कश्फ़ुल माजूब शरीफ का 11वां बाब है और ज़िक्र है हज़रात आइम्मा तब ताबईन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का। और आज हम जिस हस्ती के ज़िक्र के साथ हाज़िर हैं, दुनियाए तसव्वुफ़ में बज़ाहिर आम लोगों में उनका ज़िक्र बहुत कम है, लेकिन औलिया अल्लाह में, सूफ़िया में, अहलुल्लाह में और वो लोग कि जिन्होंने कामिलीन उरफ़ा के ज़िक्र को जमा किया है अपनी किताबों में, इन हस्ती के ज़िक्र को एक ख़ास मकाम और ख़ास फ़ौक़ियत दी है। हज़रत अबू सुलेमान अब्दुर्रहमान बिन अतिया दारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप की ज़िक्र और आपकी शख्सियत के तारुफ़ में हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने उसी ख़ास उसलूब के मुताबिक वो चंद अलक़ाबात ज़िक्र किए हैं कि जिन अलक़ाबात में मुख्तसर अल्फाज में हुज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपकी शख्सियत के पूरे तारुफ़ को उन चंद जुमलों में और चंद अलक़ाबात में समेट दिया है। आप हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह अब्दुर्रहमान बिन अतिया दारानी का ज़िक्र फरमाते हुए तारुफ़ी कलिमात में जो अलक़ाब आप इरशाद फरमाते हैं वो गोया के दरिया को कूज़े में बंद करने के मुतरादिफ़ हैं। आप फरमाते हैं कि आप शेख़ फ़र्द हैं और तरीक़े हक़ में मुजर्रद दहर हैं। क्योंकि ख़ास एक इल्मी और मैं समझता हूँ ताक़ीकी सा लफ्ज़ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो इन अलक़ाबात की वन बाई वन वज़ाहत हो जाए ताकि उसकी रोशनी में हज़रत अबू सुलेमान अब्दुर्रहमान बिन अतिया दारानी का एक इजमाली सा जो नक्शा है वो हमारे नाज़रीन के सामने आ जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अतिया दारानी अबू सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये 3री सदी हिजरी के आगाज़ में इनका विसाल होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उस वक्त जो तबा ताबईन का तबका है उनमें इनका बड़ा नुमायाँ मकाम है। बल्कि मैंने मुख्तलिफ़ किताबें देखी, हुज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने जब इनका तज़किरा किया, इसी तरह आपके पेशरो इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने तज़किरा किया, तो जितना तज़किरा दूसरे मशाइख़ का है इनका उनसे ज़्यादा तज़किरा किया है। तो ये इनके मकाम और मर्तबे को उजागर करता है। शेख़ फ़र्द एक लफ्ज़ जो है फ़र्द को पहले हम देखते हैं, फ़र्द किसे कहते हैं। फ़र्द अहद का तर्जमा है एक माना में। फ़र्द कहते हैं यकता। फ़र्द फ़रीद हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये लक़ब। तो फ़र्द यकता के माना में इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला अहद है, लेकिन उसकी सिफ़ात का परतव इंसानों में झलकता है
کسی کو جلال ملا، کسی کو جمال ملا، کسی کو یکتائی ملی، کسی کو جو ہے وہ وسعت ملی، کسی کو سخاوت ملی، کسی کو فیاضی، یہ مختلف رنگ ہیں۔ ہر انسان میں، مخلوق میں سے ہر فرد پر کوئی نہ کوئی اس کی تجلی کا عکس پڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بڑے محتاط ہیں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ اور بہت ان کے مقام اور مرتبہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو لفظ کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ واقعتاً اس کا مستحق ہوتا ہے۔ تو شیخ فرد کا لقب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ واقعتاً یکتا ہیں، اور اپنے فن میں، اپنے مقام میں اور اپنے مرتبہ میں۔ اور آپ کے جو اقوال ہیں اس حوالے سے جب ہم آگے بڑھیں گے، جی ہاں، وہ اور بڑے دوسرا روح پر لقب طریق حق میں مجرد دہر۔ ہاں جی، مجرد دہر۔ طریق حق تو آپ سمجھتے ہیں تصوف کا راستہ، روحانیت کا راستہ، وہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے راستے میں ہماری رضا کے لیے کوشاں ہوتا ہے تو ہم انہیں اپنے راستوں کی معرفت عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تک پہنچنے کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے، سبیل سبل کی جمع ہے نا۔ ہر عاشق کا، ہر درویش کا، ہر صاحب شریعت کا رب تک پہنچنے کا اسلوب مختلف ہے۔ ایک فراق کی آگ میں تڑپنے والا آدمی جب رب تک پہنچتا ہے اس کا اور رنگ ہوتا ہے، وصال کی لذتوں سے شاد کام ہونے والے کا اور رنگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ طریق حق میں مجرد دہر یہ ایک بڑا خوبصورت خاص ایک ٹرم ہے جو داتا صاحب نے بڑی عزت اور احترام اور محبت کے ساتھ، والہانہ پن کے ساتھ ان کے لیے استعمال کی ہے۔ مجرد کہتے ہیں جو دنیا سے اوپر اٹھ جائے، جو دنیا سے تعلق نہ رکھے، مجرد اس کو کہتے ہیں نا جو شادی نہ کرے روٹین میں اس کو۔ تو مجرد دہر اس کا مطلب ہے جو بالکل خواہشات سے اوپر اٹھ جائے اور زمانے میں اس کا کوئی اور ثانی نہ ہو، خواہشات اپنے قدموں تلے روند کر نفس مطمئنہ سے اوپر ہوتے ہوئے نفس کاملہ کی منزل تک پہنچ جائے، تو اس شخص کے لیے یہ لقب استعمال ہو سکتا ہے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے تعارف میں مزید جو ایک لفظ فرمایا کہ آپ قوم کے چمکتے جوہر ہیں۔ ہاں سبحان اللہ، جوہر اصل کو کہتے ہیں نا جی۔ جی تو اصل اگر پاک ہوگا تو ظاہر ہے آگے پھر اس سے آگے جو شاخیں نکلیں گی وہ بھی پاک ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ کی مثال دی ہے کہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، تو اصل پاکیزہ ہوگا، مضبوط ہوگا، اچھا ہوگا تو اس سے آگے فیض بھی اسی طرح پھر پھیلتا چلا جائے گا۔ اس سے یعنی آپ کے قوم کے چمکتے جوہر، یعنی قوم کے چمکتے اس سے مراد یعنی جو آپ کا خاندان یا قوم سے ہم مراد اصحاب تصوف اس زمانے کے، اس میں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ اگر نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جوہر کسی چیز کے نچوڑ کو کہتے ہیں نا اصل کو۔ خاندانی جو صلاحیتیں، صلابتیں، نسبتیں، عظمتیں تھیں وہ آپ کے وجود میں مجتمع ہو گئیں۔ اور اسی طرح اگر اصحاب تصوف اور ارباب روحانیت کو دیکھا جائے تو ان کی عظمتیں جو ہیں وہ آپ میں جمع ہو گئیں، اور آپ سب کا جوہر جو ہے وہ آپ کے وجود میں اپنے زمانے کے جتنے اہل تصوف ہیں ان سے فیض صحبت اور اکتساب فیض کہنے حاصل کرنے کے بعد کرم کے جتنے رنگ تھے ان کی ذات میں اکٹھے ہو گئے، اور ہر رنگ کی خوشبو ان کے اندر جو ہے وہ پائی گئی۔ اگلے اور شاید اسی کا نتیجہ اور اسی کا رزلٹ یہ ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ریحان قلوب خلائق۔ ہاں، ریحان قلوب خلائق۔ دیکھ لینا، کوئی انسان کے دل میں آپ کسی کو داخل نہیں کر سکتے، دل میں داخل ہونے کے لیے آپ کا کوئی نہ کوئی وصف ہوتا ہے جو آپ کو اس کے دل میں داخل کرتا ہے۔ نکالنا بھی میرے یا آپ کے بس میں نہیں ہے، اور داخل ہونا بھی آپ کے اور میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ریحانت قلوب خلائق، یہ ایک اچھا خلائق کہا ہے، خلق نہیں کہا۔ خلائق میں صرف یہ نہیں کہ انسانوں کے دلوں میں آپ کا احترام تھا، بلکہ اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، اس میں جنات بھی شامل ہیں، اس میں نباتات و جمادات بھی شامل ہیں۔ تو آپ جہاں بھی بیٹھتے ہوں گے وہاں محبت کی خوشبوئیں پھوٹتی ہوں گی۔ تو آپ کا احترام۔ اچھا، پھر اس میں دیکھیں نا، ریحانہ کہنے کا سے ایک اور بھی پہلو ہے کہ خوشبو جو ہوتی ہے نا وہ آپ اس کو محسوس تو کرتے ہیں لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے آئی ہے، کب آئی ہے، کیسے داخل ہوئی ہے آپ میں۔ آثار انبساط، آثار فرحت،
یکسر جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں اور آپ خوش ہو جاتے ہیں، تو بالکل آپ کا جو احترام ہے وہ دلوں میں خوشبو کی طرح گیا ہے، کوئی اس میں جبر والا پہلو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کے فیوز و برکات اور آپ کے ان تمام چیزوں کا اثر جو ہے بالکل وہ اللہ رب العزت نے ہر قسم کی مخلوقات کو عطا فرمایا۔ اور ساتھ جو ایک چھٹی چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاضت و مجاہدہ آپ کے ساتھ ہی مخصوص ہے، ہاں جی بالکل ایسے ہے۔ یعنی اس میں کوئی خصوصی یعنی آپ کے ریاضات و مجاہدات اس طریقے تصوف میں ان کی طرف اشارہ ہم کہہ ہاں سکتے ہیں۔ بالکل، آپ کا قول اس کی وضاحت کرتا ہے، اذا غلب الخوف اذا غلب الرجاء ولا الخوف فسد الوقت، یہ اس کی طرف وضاحت کرتا ہے کہ آپ مجاہدہ کے شاہ سوار ہیں، میدان مجاہدہ کے۔ جی جی، اور آپ کا ایک قول آگے ہم اس قول پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے 6 لقب ہاں جی حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ الفاظ کا ایسا انتخاب ہے ہاں جی اور ایسی ترتیب ہے، اور اس کے لیے یعنی آپ سمجھ لیں کہ فارسی ادب کا ایک عجب اس میں آپ کہہ لیجئے، اور اردو ادب میں بھی ایک عجب اس کا ادبی پہلو جو اس کا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس محبت کے ساتھ یہ لقب دی ہے نا، یہ لقب اس وقت دیے جا سکتے ہیں جب شخصیت کو پورا آدمی انہیل کر لے، اس کی فکر کو، اس کے وجود کو، اس کے مجاہدوں کو، اس کی ریاضت کو، پھر لقب دیا جاتا ہے نا۔ تو اتنی مضبوطی کے ساتھ دیے ہوئے لقب ہیں، تو اس کا مطلب ہے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی بات کو ہم بڑھاتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا ہے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ میں، جیسے انٹرو میں نے شعر پڑھا اور ہمیشہ ہی پڑھتا ہوں کہ گنج بخش فرمایا، فیض عالم فرمایا، مظہر نور خدا فرمایا، ناقص آرا پیر کامل فرمایا، کامل آرا رہنما جو فرمایا، تو وہ یعنی یہ پورا ایک اس کو شخصیت کو پورا سکین کرنے کے بعد، انہیل کرنے کے بعد جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ولی را ولی میشن اسد، ایک آدمی دیکھیں نا، ایک آدمی ایک میدان سے گزرا ہی نہیں ہے تو اسے کیا خبر کہ وہ میدان کیا ہے؟ میدان مجاہدہ سے فیلڈ کا واقف ہی نہیں، میدان مجاہدہ سے گزرے گا تو پھر میدان مجاہدہ کے حوالے سے وہ کرے گا نا، جس طرح آگے اقوال میں آپ فرماتے ہیں یہ جو مشاہدہ ہے یہ مجاہدہ کی میراث ہے۔ تو یہ جو عبادت، ریاضت اور مجاہدہ کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ داتا حضور اس کیفیت سے گزرے ہیں، اور پھر اسی طرح ریاضت، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں نا، تو جب ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو پھر نور دل میں اترتا ہے۔ معزز ناظرین، ذکر جاری ہے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص اسلوب میں حضرت ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزید ہم گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب، اور ذکر ہے حضرت ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور ہم ذکر کر رہے تھے ان خاص القابات کی روشنی میں حضرت کے اس شخصیت کے تعارف کا، اور اس کے اندر ایک اور بات جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی کہ نفس امارہ کی عیاریوں پر آپ خاص طور پر متنبع تھے حضور۔ اس میں یعنی ایک تو نفس امارہ کی عیاریاں پورا یعنی ایک سبجیکٹ ہے، آپ ماشاءاللہ خود اس کو سمجھتے ہیں کہ نفس امارہ کیا ہے، پھر اس کے وار اور اس کی عیاریاں کیا ہیں کہ وہ کیسے ایک انسان کو اپنے شکنجے میں لے کر اس کو دنیا کی محبت میں اور اللہ رب العزت سے دوری کے رستوں پر لے کے جاتا ہے، اور پھر اس میں پھر اگلا کمال یہ ہونا کہ اس پر متنبع ہونا، اس کا پتہ ہونا کہ یہ وار جو ہے یہ کہاں سے ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں متنبع ہونے کے بعد اس سے محفوظ رہنا۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے معزز ناظرین کے لیے جو نفس کی اقسام ہیں جو تصوف میں اور صوفیاء میں، اگرچہ اس پر بہت کچھ صوفیاء نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے اس پر، لیکن مختصر سا جو نفس کی مختلف اقسام ہیں اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں، اور پھر ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں۔ یہ جو بہت اچھا سوال ہے، نفس کی اقسام قرآن پاک سے ثابت ہیں اور علماء نے انہیں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے نفس، اور صرف حکم نہیں دیتا، امارہ ہے، آمر نہیں ہے، آمرہ نہیں، امارہ مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ حکم دیتا ہے۔ آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ انسان جو اشرف المخلوقات بنتا ہے وہ نفس امارہ کو روندنے کی وجہ سے بنتا ہے، اور پھر وہ کہہ سکتا ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے کہ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔
تو انسان اشرف المخلوقات نفس امارہ کی وادی سے گزر کر بنتا ہے. تو یہ ایک کیفیت ہے جو ہر انسان کو دی جاتی ہے. جو صاحب صلاحیت شخص نفس امارہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے اس کی فصیل سے باہر نکلتا ہے یا نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں نور پیدا کر دیتا ہے. وہ نور پھر اس کے لیے بالکل ایسے ہے جیسے جیل کی کالی کوٹھڑی سے نکلے اور اسے کوئی پتہ نہ ہو کدھر جانا ہے اور کہیں سے روشنی آ رہی ہو تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا راستہ بناتا ہے. اسی طرح نفس امارہ جب انسان کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اگلی منزل کی طرف جاتا ہے. اسے کہتے ہیں نفس لوامہ. یہ اگلا درجہ ہے کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور یہی توبہ کیا ہے؟ الندامہ. جی ہاں، توبہ کی روح تو الندامہ ہے نا، شرمندگی جب آ جائے تو بندے میں یہ احساس پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ کہ گناہ ہوا. الاثم ما حاک فی صدر کا، یہ کیفیت پیدا ہو جائے. گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے حدیث پاک ہے. یہ نفس لوامہ ہے. نفس لوامہ سے پھر آدمی جب آگے نکلتا ہے نا، وہ نور اس کی رہنمائی کرتا ہے، نور مضبوط ہوتا ہے تو نفس ملہمہ پر وہ پہنچتا ہے. اس مقام پر تیسری منزل ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر اس کے سامنے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، راستے کھل جاتے ہیں کہ فجور کا راستہ، فسق و فجور کا راستہ کون سا ہے اور تقوی اور رضائے خداوندی کا راستہ کون سا ہے. تو اس کے بعد جب وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر نفس مطمئنہ آتا ہے اور یہ بہت بڑا مقام ہے اور آخری مقام ہے. اس کے آگے نفس مطمئنہ کی حالتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو نفس کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں. یہ بنیادی طور پر ہم 3 قسمیں یعنی چار قسمیں نفس امارہ، نفس لوامہ، ملہمہ اور مطمئنہ. اور یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک. نیکیوں پر ثابت قدم اور اطمینان کے ساتھ. اطمینان کا مطلب یہ ہے نا کہ کوئی چیز چھن جائے یا کوئی چیز مل جائے اس کی حالت کوئی تبدیل نہ کر سکے. اطمینان یہ ہے دونوں حالتوں. اور جب یہ مقام ملتا ہے تو اسی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ نفس مطمئنہ کا ثمرہ ہے. جس طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 40 سال میں نے اس حالت میں گزارے ہیں کہ جو میرے رب نے کہا ہے وہ فرید نے کیا ہے. اب میں اس مقام پر ہوں جو فرید کہتا ہے اس کا رب وہ کر دیتا ہے. تو اس کے بعد پھر نفس راضیہ ہے، نفس مردیہ ہے، پھر نفس مطمئنہ ہے، نفس کاملہ ہے. نفس کاملہ ہے، بالکل ایسے ہے. تو نفس راضیہ اس کی حالت ہے نفس مطمئنہ کی، رب کو راضی کرنے کی حالت ہے. نفس مردیہ، رب جب انعامات نازل کرتا ہے تو وہ کیفیت ہے، اور جب انعامات اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ نفس کاملہ ہے. یعنی آپ نے جو بڑے خوبصورت انداز میں اور میں سمجھتا ہوں کہ عام فہم جس سے ہمارے معزز ناظرین بڑے خوبصورتی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ ایک باطنی سفر ہے، باطنی سفر ہے بالکل انسان کا، بالکل اس کے اعمال کا، اس کے ایمان کا، اس کے عقیدے کا اور اس کے اندر اخلاص کا اور اس کی قلبی کیفیت کا، اس پر واردات کا ایک باطنی سفر ہے. باطنی سفر ہے، لیکن اس کے لیے بھی کسی رہنما کی ضرورت ہے، اس کے بغیر مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے دیکھیں نا، اگر جسم کو کوئی مرض لاحق ہے اور مرض پیچیدہ ہو جائے تو بورڈ بیٹھتا ہے ڈاکٹرز کا نا. اور یہ جسم ہے، اس کی تو ایک عمر ہے نا، 50 سال 60 سال 100 سال، اس نے تو رزق خاک بننا ہے. روح تو امر ربی ہے اور نفس تو اس کے ساتھ آیا ہے. تو اس لیے اس کی مرضوں کو جانچنے کے لیے بھی تو کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہوگی نا. تو مرشد کامل جو ہے، مرشد کامل بہت ضروری، وہ یہ کام کرے گا، وہ کام کرے گا. ورنہ اس کے بغیر دیکھیں نا، سی ٹی سکین آپ کرا لیں، باقی جتنے بھی ٹیسٹ کے طریقے ہیں وہ کرا لیں، سب کچھ کرا سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کوئی آپ مانجا تو نہیں پھیر سکتے نا دل میں. کوئی سی ٹی سکین میں، کسی ٹیسٹ میں، کوئی الٹراساؤنڈ میں یہ چیز نہیں آئے گی. ایسے ہے نا. تو اس کے لیے پھر نگاہ کا فیض کام کرتا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے. اور فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. سبحان اللہ. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خصوصیات میں سے، ان کے فضائل، ان کے خصائص میں سے
یہ ذکر فرمایا کہ آپ نفس امارہ کی عیاریوں پر خاص طور پر متنبع تھے۔ میں چاہوں گا کہ اس کا یعنی یہ جو ایک مقام ہے ایک سالک کے لیے، جی بالکل، اس کی عیاریوں پر متنبع ہونا، جی اس پر میں چاہوں گا کہ دیکھیں نا، کسی مرشد کی صحبت سے گزر کر آتا ہے نا تو اسے پتہ چلے گا نا نفس کی سازشوں کا۔ جی جب تک وہ خود نفس کی عیاریوں سے واقف نہیں ہے، جی انہوں نے دوسروں کو کون سا راستہ دکھانا ہے؟ جو خود اس میں مبتلا ہیں۔ وہ خود مبتلا ہیں، اور آج کل ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ وہ آپ ایک جملہ بولتے ہیں جی کہ تصوف جو ہے وہ انکار اور نمائش کے درمیان جی ہاں، جو ہے وہ کہ گم ہو گیا گم ہے، جی ہاں۔ بالکل ایسے ہے نا۔ جی جی۔ اور یہ جو صوفی ہوتے ہیں یہ پریکٹیکل کر کے آئے ہوتے ہیں، مجاہدہ ریاضت پہلے انہوں نے ذکر کر دیا ہے، اور یہ پھر بڑے اعتماد کے ساتھ۔ آپ دیکھیں نا، داتا علی حجویری گمراہ کیوں نہیں ہوتے نعوذ باللہ؟ خواجہ اجمیر کیوں گمراہ نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ یہ رنگ روٹی کے مرحلے سے گزر کر آتے ہیں، اور ان کی نفس کی اور شیطان کی ساری عیاریوں سے یہ گزار کر پھر خواجہ اجمیر بنا کر بٹھایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر داتا حجویر بنا کر بٹھایا جاتا ہے۔ پھر یہ کہہ سکتے ہیں ہزار دام سے نکلا ہوں فقط ایک جنبش میں، جسے ہو غرور آئے شکار کرے مجھے۔ نہ اس کے اوپر بادشاہت اثر انداز ہو سکتی ہے، نہ فتنے اثر انداز ہو سکتے ہیں، نہ خوف اس کو اپنے مقام سے ہٹا سکتا ہے، نہ لالچ اس کو جو ہے نہ ظاہری نہ باطنی، نہ باطنی کسی بھی حوالے سے۔ وہ اتنا پاک اور صاف وجود ہوتے ہیں، پختہ ہو جاتے ہیں کہ پھر کوئی چیز کندن بن جاتے ہیں نا جی، بلکہ پارس بن جاتے ہیں، پھر جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بھی ان کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خاص اسلوب میں آگے آپ کے ذکر پاک میں آپ کے اقوال کا ذکر کیا ہے، اور ظاہر ہے صوفیاء کے اقوال بنیادی طور پر ان کی زندگی کا نچوڑ، تجربوں کا حاصل، اور آنے والی رہتی دنیا تک جو ان سے فیض لینے والے ان کے متوسلین ہیں یا ان کے معتقدین ہیں، ان کے لیے رہنما اور ان کے لیے ہدایت کا سامان بنتے ہیں۔ تو حضور فیض عالم نے آپ کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ دارانی سے مروی ہے کہ اذا غلب الرجاء علی الخوف فسد الوقت۔ کتنا جامع حضور، جامع ترین یعنی نچوڑ ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر اس قول کی وضاحت ہمارے ناظرین کے حضور لیے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک قول کے اندر جو آپ کا ذکر کیا ہے، اس میں کافی ساری بحثیں جو ہیں وہ سمودی ہیں۔ اس میں ایک خوف کی بحث ہے۔ جی، خوف اس حد تک آدمی طاری ہو جائے کہ آدمی رحمت سے مایوس ہو جائے، یہ خطرناک حالت ہے خوف کی۔ اور امید، خودکشیاں اسی کے نتیجے خودکشی، ہاں جی، اسی کے نتیجے بالکل ایسے خودکشی، اور امید اتنی اپنی چادر دراز کر لے کہ رب کی بے نیازی کا خوف ہی دل سے نکل جائے، یا گناہوں میں ہی گناہوں میں مبتلا ہو جائے، جی کوئی بات نہیں جی، بخشش ہو جائے گی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ بڑی خطرناک ہے۔ تو آپ، اچھا پھر وقت ہے، وقت کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحے کا احتساب ہوتا ہے صوفی کا، اور اگر اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کی محبت یا کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے تو اسے اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ علامہ نے اسی لیے تو کہا تھا نا کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا احتساب۔ اور صوفی چونکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں تلوار ہوتا ہے، پھر تلوار جس طرف چل جائے، وہ کردار کی تلوار ہے، وہ اخلاق کی ہے، وہ تاثیر کی ہے، وہ کرامت کی ہے، وہ ہم اس سے واقف ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ کا قول نقل کیا ہے وہ بڑا واضح قول ہے کہ ایک خوف ہے، ایک امید ہے، اور ایک وقت ہے۔ تین چیزیں آ گئی نا، بلکہ آپ کے لقب میں ایک اور بھی، علم وقت کے عالم، جی جی، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لقب ہے آپ کا۔ تو یہ تینوں چیزیں شامل ہو گئیں۔ اب خوف اگر مغلوب ہو جائے اور رجا غالب آ جائے تو پھر بھی فساد کا اندیشہ ہے، اور زیادہ فساد کا اندیشہ ہے۔ اس وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں، وہ جنت کے ٹکٹ جب ایک محفل میں اور ایک نشست میں تقسیم ہونے لگے، آپ اندازہ لگا لیں تو پھر اس کے مسائل کیا ہیں۔ اور آپ کا قول اس دور کے تناظر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور وقت جس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اقبال نے کہا تھا نا کہ وقت زمانہ خطاب کرتا ہے، ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری، کسی کا راکب، کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ۔ وقتی پر تو ساری گیم ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی خوف کا راستہ چھوڑ کر
امید کے راستے پر، محض امید کے راستے پر چل پڑتا ہے، اس کا وقت فاسد ہو جاتا ہے۔ اور جب وقت فاسد ہو جاتا ہے، اس کی پھر وہ مثال دیتے ہیں، خوف نکل جائے تو توحید سے آدمی فارغ ہو جاتا ہے، اور وقت نکل جائے تو انسان پھر اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، ہاں جی۔ اور اس کو آگے بڑھانا اور اس کی تشریح میرا خیال ہے ہر فرد کے لیے جاننا اس کو بہت ضروری ہے۔ اس میں ہر ایک کے لیے اصلاح کا سامان موجود ہے۔ معزز ناظرین، اس قول کی تشریح جو آپ سماعت فرما رہے ہیں مزید ہم سنیں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب، اور ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد وحید، فرد فرید کا، حضرت ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ دارانی۔ جی حضرت، آپ جو رجا، خوف اور وقت، اس کے درمیان تعلق، اس کا نتیجہ اور اس میں بیلنس، جی بالکل، کہ دونوں کے رجا اور خوف میں جب بیلنس ہے تو وقت کارآمد ہے، وقت کارآمد ہے، اور پھر بندہ ابو الوقت بن جاتا ہے، ابن الوقت نہیں بنتا۔ ابن الوقت نہیں بنتا، وقت، اس وقت کی تنابیں اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاید پھر کوئی ابو الوقت نہیں آیا، اللہ، وقت کی تنابیں۔ ہاں جی، صوفیاء میں یہ معروف، صوفیاء میں یہ کہا جاتا ہے۔ اللہ، اب تو امید اور خوف دونوں کے درمیان توازن ہوگا تو انسان وقت کے اوپر راکب ہوگا، اور اگر کوئی ایک چیز نکل گئی، سلپ ہو گئی، یا عدم توازن پیدا ہو گیا تو وہ مرکب بھی بن سکتا ہے کہ وقت پھر اس کے اوپر سواری کرے، وہ ابن الوقت ہو جائے گا نا۔ اور تیسرا ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت کا تازیانہ بھی بن سکتا ہے، کہ جو اتنے بڑے مقام پر ہو، پھرتے ہیں میر خاک کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور پہلو جو وقت کے حوالے سے ہے، حدیث پاک بھی ہے نا کہ ایمان، الایمان بین الرجاء، بین الخوف والرجاء، تو یہ توازن ہے، اور یہ توازن ظاہر ہے جو وقت کی قدر نہیں کرتا وہ توازن تو نہیں کر سکتا نا، جو اپنے لمحے ضائع کر بیٹھے۔ کہا جاتا ہے نا کہ انسان ساری دولت دے دے، اپنی زندگی کا گزرا ہوا ایک لمحہ بھی واپس نہیں لا سکتا، تو وقت اتنی قیمتی چیز ہے۔ اور حضرت امام شافعی کی طرف قول شاید منسوب ہے کہ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے تو یہ آپ کو کاٹ دے گی۔ تو اس میں تھوڑی سی وضاحت جو رجا اور خوف ہے معزز ناظرین کے لیے، کہ یہ کیفیت اصل میں کیا چیز ہے؟ یعنی رجا سے مراد اللہ رب العزت کی رحمت کی امید رکھنا، اور خوف اس کی اللہ رب العزت کی پکڑ، اس کے عذاب کا ڈر رکھنا، اس کی بے نیازی، اس سے بالکل ایسے، بالکل، چونکہ زندگی کی آخری سانس میں بھی نعمت ایمان چھن بھی سکتی ہے اور مل بھی سکتی ہے، اس نے اختیار تو اپنے پاس رکھا ہوا ہے نا۔ کوئی بندہ اپنے عمل کے زور پر، اپنی سخاوت کے زور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامیاب ہوں۔ اور اس کی مثال حضرت ابوبکر صدیق کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے، اور دیگر صحابہ کی طرف بھی، کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو کہ سارے لوگ پکڑے گئے ہیں، صرف ایک آدمی کی بخشش ہوئی ہے تو وہ میری ذات ہوگی، مجھے رب کی رحمت پر امید ہے۔ اور اگر یہ اعلان ہو کہ سارے بخشے گئے ہیں، ایک آدمی کی پکڑ ہوئی ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری ذات نہ ہو۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت احمد بن حواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک بڑی خاص کیفیت جو حضرت عبد الرحمن بن عطیہ دارانی سے میں چاہوں گا کہ آپ اسے ضرور بیان فرمائیں، کیونکہ اس میں ایک یعنی عجب ایک کیفیت ہے اور عجب لذت ہے، عجب لذت ہے۔ اچھا، جو اس مرشد کامل ہوتا ہے نا، وہ در حقیقت دوست ہوتا ہے، اور دوست بن کر رہنمائی کی جا سکتی ہے نا۔ آپ جابر یا حاکم ہو جائیں تو پھر رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح والدین کے لیے بھی سبق ہے، اساتذہ کے لیے بھی سبق ہے۔ اب ایک کیفیت پیدا ہوئی دل کی، اگلے دن وہ آئے اور انہوں نے احمد بن حواری رحمت اللہ خلوت میں نماز پڑھتے ہوئے خلوت میں نماز پڑھی، سرور ملا، لذت ملی، کیف ملا، تو وہ اگلے دن آئے خوش اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے، حضرت میں نے رات نماز پڑھی، بڑی راحت ملی، بڑا سکون ملا۔ تو آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ ابھی تم کمزور ہو، ابھی تم کمزور ہو، اور جو مضبوط آدمی ہوتی ہے اس کی خلوت اور جلوت ایک ہوتی ہے۔ اللہ، ابھی تو کمزور ہو کہ تمہیں خلوت میں تو لذت مل رہی ہے، جلوت میں کیوں نہیں ملی؟ جلوت میں بھی ملنی چاہیے، اور بعض دفعہ حال اس کا مختلف ہوتا ہے، اس کا مختلف بھی ہو سکتا ہے، جلوت میں بعض دفعہ بندہ۔ اچھا، پھر اس کی وہ مثال دیتے ہیں آگے چل کر، وہ اتنی خوبصورت مثال ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھیں نا، ایک دولہا ہے،
دولہا جب کسی جگہ بیٹھا ہو، ظاہر ہے دلہن کے ساتھ اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس کا مقصود تو اس کی دلہن ہے نا، تو اس کی نظر اپنی دلہن پر ہوتی ہے نا. جب تک دلہن پر اس کی نظر رہے گی وہ معزز سمجھا جائے گا، اور دلہن سے اگر نظر اٹھا کے بد نظری کا مرتکب ہوا تو وہ ذلت میں جا سکتا ہے، اس کی بدنامی ہو سکتی ہے. بالکل اسی طرح آپ فرماتے ہیں جو عارف باللہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں وہ دولہا بن چکا ہوتا ہے، اور اللہ اس کی تقریب رونمائی کراتا ہے، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی. سبحان اللہ. اب اگر اس کی توجہ خالق حقیقی کی طرف رہے اور محبوب حقیقی کی طرف رہے تو کیفیت یکساں تو رہے گی. کیفیت یکساں رہے گی، اس کو تو کوئی چیز پھر اثر انداز نہیں ہو جلوت و سکتی. خلوت اثر انداز نہیں ہو سکتی. اور آپ فرماتے ہیں یہاں تک ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ لوگوں سے متاثر ہو، کہ لوگوں کی طرف دیکھے. ایک یہ ہے کہ اس میں تو پھر وہ پل صراط پر ہے نا، اگر وہ اپنی طرف بھی دیکھ لے گا تو وہ نیچے زوال کی طرف آ جائے گا. مشاہدہ حق کے دوران، مشاہدہ حق میں کے جب دوران تو اگر آدمی، میں عرض کر رہا تھا، میں اس کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں ناظرین کے لیے، کہ دوسروں کی طرف دیکھے گا تو وہ تو خطرناک ہے ہی نا. اگر اس کی نظر اپنے اوپر پڑ گئی محبوب سے ہٹ کر تو اس کا جو عروج ہے وہ زوال میں بدل جائے گا، اور پھر وہ ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا، اور بڑا خطرناک یہ مقام ہوتا ہے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے اقوال میں اس کا نتیجہ نکالتے ہوئے جو بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اگر سب لوگ مطیع کی اطاعت کو دیکھنے لگیں تو اس میں مطیع کا کچھ نقصان نہیں ہے، لیکن اگر مطیع خود اپنی اطاعت اور اس نے عمل پر ناز کرنے لگے تو یہ اس کی ہلاکت کا سبب ہے. یہ دیکھیں نا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، 3 سوسائٹی کے 3 نمائندہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق تو ان سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اس میں ایک عالم ہے، قاری اور عالم، اور ایک سخی ہے اور ایک شہید ہے. اب جس سوسائٹی کو عالم نہ ملے اس کی تربیت نہیں ہو سکتی، جس سوسائٹی میں فیاض نہ رہیں امیر اور غریب کی خلیج ختم نہیں ہو سکتی، اور جس ملک کو یا ملت کو شہید نہ ملیں اس کی سرحدیں محفوظ نہیں رہ سکتی. تینوں پلرز ہیں نا. جی ہاں. اگر وہ ریا کا شکار ہوئے ہیں یا کبر کا شکار ہوئے ہیں، عجب کا شکار ہوئے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا یہ عجب جو ہے نا، عجب یہ شیطان کا 6واں وار ہے. انسان پر شیطان 6-7 طریقے سے عجب معنی خود پسندی، خود پسندی، میں بڑی اپنے آپ کو اپنی نظر میں، خود اپنی کو نظر میں. تو یہ ایک خطرناک روش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے رہنمائی فرمائی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عطیہ دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول. حضرت اس سارے تناظر میں جو کچھ ہم نے 3 چیزیں خاص طور پہ ہم نے امید اور خوف اور وقت کے حوالے سے آپ نے ذکر فرمائی، اور اس میں خاص طور پر آپ کے ارشاد کی روشنی میں کہ ہر خلوت و جلوت جب تک یکساں نہ ہو جائے، بالکل ایسی اس کے بارے میں ہمارا جو عصر حاضر، یعنی ہم اس کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اس میں عام لوگوں کو تو ظاہر ہے ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ تو اس میں مبتلا ہیں، لیکن مدعیان تصوف یعنی وہ لوگ کہ جو مرکز رشد و ہدایت آج بھی کسی نسبت سے ہیں، لوگ ان کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہ عکس اور وہ جھلک ان کو نظر آئے، تو ان کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کی آپ کا قول ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ نہیں فرمایا، دوسری کتابوں میں حضرت ان کے اقوال سارے صوفیاء نے نقل کیے ہیں. جی، جو حضرت عبد الرحمن بن عطیہ دارانی کی دارانی رحمۃ اللہ. آپ فرماتے ہیں میرے دل میں صوفیاء کے جو نکات ہیں نا بڑے تسلسل کے ساتھ آتے ہیں. میں کسی بھی تصوف کے نقطے کو 2 گواہوں کے بغیر قبول نہیں کرتا، اور وہ 2 گواہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عطیہ دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جی کہ میرے پاس صوفیاء کے مختلف نکات تصوف کے آتے ہیں، میرے دل میں پہنچتے ہیں، میرے دل میں طاری ہوتے ہیں، لیکن میں 2 گواہوں کے بغیر ان کو قبول نہیں کرتا، اور وہ 2 گواہ قرآن اور سنت ہے. اللہ اکبر. آپ اسے اندازہ لگا لیں عصر حاضر کے جو ہمارے تصوف کے علمبردار ہیں یا مرکز سے رشد و ہدایت کے سجادہ نشین ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کی موجودگی میں کوئی خلاف شریعت کام تو نہیں ہو رہا.
وہ خود مرتکب ہیں یا خود ان کی مرتکب موجودگی ہیں میں؟ یا ان کی موجودگی میں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تصوف کا جو علمبردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں سنت ہو. اچھا، ایک اور پہلو جس سے ہماری چیزیں، وہ نمائش کا پہلو جس کا آپ تذکرہ کرتے رہتے ہیں، وہ زیادہ آ گیا ہے. آپ کا قول رہنمائی کرتا ہے، یہ ابوالقاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اس میں بڑا سبق ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، اور رسوائی کی علامت جو ہے نا وہ گریہ کی نعمت کا چھن جانا ہے. اللہ، جب آنکھیں خشک ہو جائے نا، وہ ہے نا یعنی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، نمی نہ آئے. نمی نہ آئے. مثلا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جن کی آنکھوں میں ہوں آنسو انہیں زندہ سمجھو، پانی مرتا ہے تو دریا بھی اتر جاتے ہیں. اور کسی صاحب دل نے بہت خوبصورت بات کی کہ آنکھ کا فرض ہے ہر وقت سوالی رہنا. آنکھ کا فرض ہے ہر وقت سوالی رہنا، اس کو جچتا ہی نہیں اشک سے خالی رہنا. سبحان اللہ. سبحان. تو اس حوالے سے یہ ایک سبق ہے حضرت عبد الرحمن ابن عطیہ دارانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایون باقی چیزیں تو چلو دنیا کی نظر ہو گئی نا، جو محافل نعت ہیں، محافل قرات ہیں، یا ہماری دینی مجالس ہیں، کسی بھی عنوان سے، ہاں کسی بھی عنوان، ان میں رکت کہاں گئی ہے؟ ان میں گریہ کیوں رخصت ہو گیا ہے؟ ان میں آنسو کس چیز نے چھین لیے ہیں؟ آیا ریا کھا گیا ہے، کبر کھا گیا ہے، ہوس شہرت کھا گئی ہے، یا لقمہ حرام ہمارے رزق میں شامل ہو گیا ہے؟ تو یہ چیز جو چھن گئی ہے آپ کے اس کو واپس لانے کی بہت ضرورت ہے. معزز ناظرین، محترم المقام جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، جو بلا شبہ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان ضیاء اور آسمان ضیاء کے چمکتے ہوئے ستارے درخشندہ، جنہیں اللہ رب العزت نے ان کی فیض صحبت سے اور فیض اکتساب فیض سے انہیں نوازا. آپ کے ساتھ محو گفتگو تھے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورت الفاظ کے ساتھ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات کی تشریح، توضیح اور وضاحت جو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عطیہ دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ارشاد فرمائے، آپ سن رہے تھے. معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں نئے شخصیت کے ذکر اور نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.